रहीम अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबाए कराम, हम शरह मियात आमिल पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने तराकीब को शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने दुआ की तरकीब शुरू की थी। तो हमने रब्बी यानी जो रब्बी था उसकी हमने तरकीब की थी कि ये असल में क्या है, या रब्बी है, और सारी तफसील हमने पढ़ी थी। अब हम उससे आगे की तरफ देखते हैं। हमारे पास है यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, तम्मिम बिल खैरी। ठीक है, तो वक़फ़ की वजह से हम खैर पढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है, बाज़ औक़ात आपके पास जो दी गई इबारत होगी उसमें एक जुमला नहीं होगा, बल्कि एक से ज़्यादा जुमले भी हो सकते हैं। सबसे पहले ये पहचानना ज़रूरी होता है। जिस तरह आप हर ज़बान, कोई भी ज़बान पढ़ रहे हैं, मसलन उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू के अंदर भी आप क्या करते हैं कि एक लाइन के अंदर, इबारत का मतलब होता है जितनी भी लाइनें होती हैं जो लिखी होती हैं वो इबारत होती है। तो एक आपके पास पैराग्राफ है, एक पूरा आपके पास चंद सतरें हैं, लाइनें हैं, वो आप इबारत के तौर पे, तो उसमें आप देखते हैं कि कई जुमले होते हैं, एक जुमला नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलता है कि यानी इसके अंदर कितने जुमले हैं? तो वो बाज़ औक़ात आपको फुल स्टॉप के ज़रिए पता चलता है। और फिर देखते ये हैं कि आप इन दो जुमलों का आपस में जोड़ भी है कि नहीं है, यानी मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, उसके लिए भी फुल स्टॉप से आप समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल नया जुमला है, यानी फुल स्टॉप लगा होता है तो, और या कभी कॉमा लगा होता है, कभी मतलब है कि मुख्तलिफ़ अलामतें हैं, साइंस हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अरबी के अंदर इंशाल्लाह आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ इलामात, चीज़ें समझ आएंगी, जिससे आपको समझ आएगी कि यहाँ एक जुमला नहीं है, एक से ज़्यादा जुमले हैं। फिर आप तर्जमा पर जब करेंगे तो भी आपको समझ आएगी कि जुमले जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको पिछले दर्स में बताया था कि जब एक जुमला होता है वो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले आप अल्फाज को जुदा करते हैं कि एक लफ्ज़ है, क्योंकि जुमला कम से कम दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, दो से कम नहीं हो सकते। और वो अगर यानी उसके अंदर से कोई मफ़हूम मुकम्मल निकल रहा हो तो जुमला मुफीदा होगा, अगर मुकम्मल ना निकल रहा हो तो वो गैर मुफीद होगा। उसके लिए आपको मुफीद बनाने के लिए फिर पूरा तरतीब बनानी पड़ती है। अब उन अल्फाज को फिर आपने तफसील जाननी थी कि इन अल्फाज के अंदर के लिए लफ्ज़ इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, फिर आमिल कौन है, मामूल कौन है, इस सारी तफसील मैं समझा चुका हूँ। तो अब आपने ये करना होगा, सबसे पहले अगर बाज़ औक़ात इबारत में एक से ज़्यादा जुमले हैं तो जुमलों को अलहदा करें कि इसमें कितने जुमले हैं। मसलन अब ये देखें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, इसमें देखें रब्बी एक जुमला था, यस्सिर एक दूसरा जुमला है, वला तुअस्सिर एक तीसरा जुमला है, वतम्मिम बिल खैर एक चौथा जुमला है। यानी इस दुआ के अंदर 4 जुमले मौजूद हैं। मुझे ये जो वाव है, इस वाव के ज़रिए पता चला कि जो ये पिछला जुमला अलहदा है और ये जुमला अलहदा है। बाज़ ये जो वाव होती है, ये वाव आपको ज़हन में रखना चाहिए। ये वाव मैंने आपको बताया था, वाव अतफ़, ठीक है, अतफ़। जब ये वाव अतफ़ के लिए होगी तो उसका मतलब है कि ये जोड़ने वाली होगी। जिस तरह अतफ़ दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, यानी दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, इसी तरह बाज़ औक़ात हरफ़े अतफ़ जो होता है वो दो जुमलों को भी जोड़ता है, ये भी ज़हन में रखना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये वाव जो होगी वो अतफ़ के लिए नहीं होगी, वो बग़ैर अतफ़ के, यानी उसको हम कहते हैं वाव मुस्तानिफ़ा। ठीक है जी, मतलब ये होगा कि जो ये बताएगी कि ये नया जुमला है, इसका पिछले के साथ रबत, यानी इसका पिछले के साथ जोड़ना नहीं है, यानी इसका मफ़हूम उसके साथ कनेक्ट तो होता है लेकिन वो एक अलहदा बात होती है, एक वो पिछली बात अलहदा होती है, अगली बात अलहदा होती है। तो वो जिस तरह दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, इसी तरह दो जुमलों को भी जोड़ता है। ये भी आपने पॉइंट अपने ज़हन में रखना है। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद आगे जो है वो बहस आएगी, बातें आएंगी इंशाल्लाह तफसीली तौर पे। अभी मैंने एक आपको इब्तदाई बात बताई है। तो अब यस्सिर एक अलहदा जुमला हो गया, ला तुअस्सिर अलहदा जुमला हो गया, तम्मिम बिल खैर एक अलहदा जुमला हो गया, व तम्मिम बिल खैर। तो यानी 4 जुमले हैं, या रब्बी पे हम बात कर चुके हैं। अब जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि हमने यस्सिर को हल करना है कि यस्सिर क्या है। तो यस्सिर को हमने समझना है। तो यस्सिर को समझने के लिए मैं इधर निकाल लेता हूँ। तो जब इसको मैं इधर निकालता हूँ तो आप थोड़ा सा गौर करें,
یسر، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ ایک جملہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کم از کم اس میں 2 لفظ ہوں تو تبھی جملہ ہوتا ہے، 2 سے کم کا جملہ نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک ہی لفظ ہے۔ تو آپ کو یہ چیز میں سمجھا دوں کہ ضروری نہیں کہ دونوں لفظ لکھے پڑے ہوں۔ یہ آپ نے نحمیر کے شروع میں بھی یہ بات پڑھائی تھی کہ بعض اوقات ایک لفظ موجود ہوگا اور دوسرا محذوف ہوگا، یعنی مقدر ہوگا، وہاں پہ چھپا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال 2 ہوں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا ایک ظاہر ہو اور ایک چھپا ہو، تو دونوں صورتوں میں وہ جملہ بن سکتا ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو یہ یسر، اس کو پہلے آپ سمجھیں کہ یہ ہے کیا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اگر آپ کو صرف بھائی میزان و صرف، علم و صرف تھوڑا سا اچھے طریقے سے یاد ہو تو جو ہی آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اسم ہے، اسم اور حرف نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے ابواب پڑھے تھے، تو میں نے جب ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھے تھے اور میزان و صرف و منشب کا جو سبق نمبر 4 میں نے آپ کو اسی چینل پر موجود ہے، اگر آپ اس میں جا کے میزان و صرف کے جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کے آپ 4 نمبر لیکچر کو کھولیں گے تو وہاں آپ کو باب تفعیل کا جو ہے وہ سبق ملے گا، درس ملے گا، وہاں پہ لیکچر ہے جو باب ہے، تو اس کو اگر آپ سمجھا ہوئے ہوں تو یہ باب تفعیل ہے۔ یعنی باب تفعیل کے اندر عین کلمہ جو ہوتا تھا وہ اس کو ہم ڈبل کر دیتے تھے، اصلی حروف میں یا سین را ہے تو سین کو ہم نے ڈبل کر دیا تو باب تفعیل بن گیا۔ اس کی مصدر جو ہے تیسیر، یسرا یسر، تیسیرا آئے گی تفعیل کے وزن پہ، تو ماضی آتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ فعل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی بھی نہیں ہے، کیونکہ فعل ماضی باب تفعیل کا یسرا آتا ہے، اس کے آخر میں ہمیشہ، ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے، یعنی ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، یہ اگر پہلا صیغہ ہو تو۔ پھر مضارع بھی نہیں، کیونکہ مضارع کے شروع میں اگر حروف ناصبہ یا جوازمہ نہ ہو تو فعل مضارع کے آخر میں ہمیشہ رفع آتا ہے، یعنی یضربو، یعنی یا اگر یہ ہوتا تو یسرو ہوتا۔ جب ہم گردان پڑھیں گے باب تفعیل کی تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو وزن ہے فاعل، یہ جزم جو ہوتی ہے وہ فعل امر کے آخر میں آتی ہے، تو یہ فعل امر ہے اور حاضر کا صیغہ ہے اور معلوم ہے، یعنی یہ گردان ہے فعل امر حاضر معلوم، اور اس کا صیغہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ یعنی جب ہم یہ غور کریں گے گردان پہ تو یہ ساری بات نکل آئے گی۔ اور پھر اگر نحمیر کا آپ کو جملہ انشائیہ والا سبق یاد ہو تو وہاں ایک قانون میں نے بتایا تھا کہ جب بھی فعل امر ہوگا اور حاضر کا صیغہ ہوگا تو وہاں فاعل جو ہوگا وہ ہمیشہ مستتر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، یعنی وہاں فاعل آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا۔ میں نے جس طرح آپ کو انگلش کے، اردو، ہر زبان کے یہ طریقے سے ہوتا ہے، ہر زبان میں یہی کام ہوتا ہے کہ فاعل کو چھپا دیا جاتا ہے، تو صیغے کے مطابق وہاں پہ ضمیر چھپی ہوگی۔ اب یسر واحد کا صیغہ ہے تو ضمیر ہوگی انتا، انتا واحد کی ضمیر ہے، یعنی اس کو انتا واحد مذکر غائب، اور ضمیر کا نام کیا ہے؟ ضمیر مرفوع، کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے تو جو ضمیر حالت رفع میں ہو ہم اس کو مرفوع کہتے تھے، اور عامل سے ملی ہو تو اسے ہم متصل کہتے تھے، اور یہ چھپی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو مستتر کہیں گے۔ مستتر، یہ ساری چیزیں نحمیر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ضمیر مرفوع، اس کا نام کیا ہو گیا؟ ضمیر مرفوع متصل مستتر، چھپی ہوئی، یعنی جو ظاہر ہوتی ہے اس کو ہم بارز کہتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہو ہم اس کو مستتر کہتے ہیں۔ اب اس سے یعنی یسر سامنے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تو اب یہاں تو سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اب یسر فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر ہے، اس کے اندر انت ضمیر جو چھپی ہوئی ہے، کیونکہ فعل کا ہمیں فاعل چاہیے ہوتا ہے، تو کام کرنے والا بھئی یہاں کون ہے؟ تو انت فاعل ہے، یعنی یہ ہے فاعل۔ تو اب آپ کو یہاں کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، تو فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، غلط، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ یہ میں نے جان بوجھ کے بولا کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، اب آپ نے سوچنا ہے، تو کیونکہ جو امر سے جملہ بنتا ہے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، میں آپ کو ابھی تھوڑا سا پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، یعنی اب یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ جملہ نکل آیا۔ اب اگر تھوڑا سا اگلے کی طرف جائیں، ولا تعسر، تو ولا تعسر یہ بھی ایک جملہ ہے اور یہ ایک نیا جملہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی غور کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس واو کو ہم واو مستانفہ کہہ دیں،
یعنی واو مستانفہ کہیں گے تو مطلب ایک نیا جملہ ہے، اور اگر واو عاطفہ کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا یعنی عاطفہ، واو عاطفہ یعنی عطف والی، عاطف یعنی جوڑنے والی، عطف حروف عاطفہ میں سے ہے، تو مطلب پھر یہ جملہ اور اس جملے کا آپس میں کیا ہو جائے گا، ربط، اور جہاں پہ ہے یہ عطف کے لیے، لیکن میں فی الحال ان کو بالکل علیحدہ علیحدہ جملہ لے رہا ہوں۔ تو لا تؤثر، اب یہ بھی اگر اسی باب تفعیل، اب پہلے تو غور کریں کہ لا تؤثر یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل ہے، کیونکہ میں نے جب غور کیا تو اس میں یہ وزن جو ہے ہمیں فعل کے اندر ملا، لا تؤثر، اور یہ وہی باب ہے، باب تفعیل، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں نے جب غور کیا تو یہ فعل نہیں ہے، کیونکہ لا جب شروع میں فعل مضارع کے شروع میں لگتا ہے اور اس کے آخر کو جزم دے تو وہ فعل نہیں ہوتا ہے، اگر نفی ہوتا تو آخر میں جزم نہ آتی، لا تؤثرو ہوتا، تو لا تؤثر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فعل نہیں ہے اور یہ فعل نہیں معلوم ہے، اور اس کے اندر صیغہ کون سا ہے، یہ بھی صیغہ وید مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ پہلا صیغہ ہے لا تؤثر، لا تؤثرا، لا تؤثرو، لا تؤثری، لا تؤثرا، لا تؤثرنا، تو یہ پہلا صیغہ ہے لا تؤثر۔ اب اس کا بھی میں نے قانون آپ کو جملہ انشائیہ کے اندر جب میں نے قسمیں پڑھائی تھیں تو وہاں استفہام، امر، نہی، تمنی، ترجیح، تو وہاں یہ بات بتائی تھی کہ جہاں پر بھی فعل امر ہوگا یا فعل نہیں ہوگا وہاں فاعل ہمیشہ چھپا ہوا ہوگا، وہاں یعنی جو دوسرا جو لفظ ہوگا وہ فاعل ہوگا اور وہ چھپا ہوا ہوگا اور وہ ضمیر ہوگی، اور ضمیر صیغے کے مطابق ہوگی، یعنی اگر صیغہ واحد کا ہے تو ضمیر واحد کی، تثنیہ کا ہے تو ضمیر تثنیہ کی، جمع کا ہے تو ضمیر جمع کی ہوگی۔ اب اس لحاظ سے یہاں پر بھی اعتراض تو وہی ہوتا تھا کہ یہ تو ایک لفظ ہے، آپ نے کہا تھا کہ کم از کم جملے کے لیے کتنے لفظ ہونے چاہیے، 2 لفظ ہونے چاہیے، تو تبھی وہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا پچھلے اس یسر کے اندر کہ جملوں کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ایک جملہ ظاہر ہوگا اور ایک چھپا ہوا ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ چھپا ہوا ہوگا، تو میں نے قوانین بتا رہا ہوں آپ کو، قاعدے ضابطے کلیے بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے، ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو موقع بہ موقع اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جو جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ جہاں فعل امر ہوگا اور حاضر کا گردان ہوگی وہاں فاعل ہمیشہ چھپا ہوا ہوگا، اور اسی طریقے سے جہاں فعل نہیں ہوگا تو وہاں پر بھی فاعل چھپا ہوگا، کیونکہ اب یہ بھی صیغہ واحد کا ہے تو یہاں پر بھی وہی ضمیر انت جو ہوگی اور وہ بھی ضمیر ہوگی مرفوع متصل، اور یہ مستتر ہے کیونکہ چھپی ہوئی ہے، سامنے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی وہی نام دے، کیونکہ فاعل بن رہی ہے اس لیے اس کا نام مرفوع رکھا، عامل سے ملی ہے تو متصل، اور یہ بھی اس کا کیا بن جائے گی، فاعل، اور یہ بھی مل کے فعل اور فاعل مل کے ہم کیا کہیں گے، فعل اور فاعل مل کر، ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ نہیں سے بھی جو جملہ بنتا ہے وہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، خبریہ نہیں بنتا، تو کیونکہ جو جملہ فعل سے شروع ہوا ہم اس کو فعلیہ کہتے ہیں، اور ہم نے کچھ قسمیں پڑھی تھی کہ اگر ان قسموں میں سے ہو فعل تو سمجھ جانا کہ یہ انشائیہ ہے، یہ خبریہ نہیں ہے، تو ان قسموں میں سے نہیں اور امر بھی تھی۔ یہ آسان طریقہ ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ فعلیہ۔ اب اس کا ترجمہ بنے گا آسان کر تو، یعنی اے رب تو، یا ربی تھا نا، اے میرے رب، یعنی میں تجھے پکارتا ہوں، یسر آسان فرما، ولا تؤثر اور تو مشکل نہ پیدا کر، اور تو مشکل نہ بنا، یعنی اس کو مشکل نہ کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا اس کی ترکیب۔ اب یہ ترکیبیں امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی، ان کو ذہن نشین کر کے اب اگلے کی طرف جائیے، ہم اگلی چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر تم بالخیر، یعنی یہاں سے یہ جملہ ہمارے پاس تیسرا ہو گیا، یہ ہو گئے، یہ 4 جملے تھے، تو اب چوتھے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس واو کو بھی اسی طریقے سے آپ مستانفہ بنائیں، ٹھیک ہے، مرضی یہ نیا جملہ، یا عاطفہ بنائیں، اور یہاں پہ زیادہ تر عاطفہ ہے کیونکہ یہ ساری دعا ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی یعنی جملے کا اس جملے پر عطف ہے، اس جملے کا اس جملے پر عطف ہے، تو یعنی جملے کا جملوں پر عطف ہے۔ تو اب یہاں پر واو کو عاطفہ بنا دیا، بس اس کو اور کچھ نہیں کہنا، کہہ کے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے جوڑنا، یہ عاملہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، واو مستانفہ ہو یا واو عاطفہ ہو یہ عمل نہیں کرتی۔ ہم نے نحمیر کے اندر حروف غیر عاملہ کی بحث پڑھی تھی،
یعنی وہ حروف جو عمل نہیں کرتے، مطلب ہے کہ معنی تو دیتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان میں سے ہم نے حروف عاطفہ بھی پڑھے تھے۔ جو حروف عاطفہ ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، وہ صرف جوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہو گئی؟ عطفہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے تمم۔ اس کے اندر ہمارے پاس اب جملے کے اندر میں نے رول بتایا تھا آپ کو کہ جملے کو حل کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پہلے لفظوں کو جدا کر لیں اور ہر لفظ کو دیکھ لیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور پھر دیکھیں کہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، صیغہ کون سا ہے، اگر اسم ہے تو پھر کون سا اسم ہے، متمکن ہے، غیر متمکن ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، حرف ہے تو کون سا حرف ہے، عاملہ ہے، غیر عاملہ ہے، عاملہ ہے تو پھر کون سی قسموں میں سے، یعنی ایک ایک ڈیٹیل میں تشریح چلے جائیں۔ تو تمم پہ جب میں نے غور کیا تو تمم بھی بالکل انہی ہی کی قبیلے سے ہے جو ابھی ہم نے پڑھے۔ کیا مطلب کہ یہ فعل ہے اور یہ فعل امر ہے اور حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وہی باب تفعیل ہے، یعنی جو باب ہم تفعیل پڑھ رہے تھے یہ اسی باب تفعیل سے ہے، تمم، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اصلی حروف ہیں تا میم میم، یعنی اصل یہ حروف ہیں تم تم، تو پھر ایک اور میم عین کلمے کو آپ کو پتہ ہے بڑھانا پڑتا ہے، تو جب عین کلمہ بڑھایا تو تمما ہو گیا، تمما، ٹھیک ہے، 3 میمیں ہو گئی، 2 اصلی ہیں اور ایک زیادہ ہے، یعنی اصلی کھول کے لکھیں گے تو یہ یوں بن جائے گا تماما تماما۔ تو اس میں یہ اصل یہ ہماری جو سربائی میں ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم کہتے تھے مضاعف ثلاثی، یعنی مطلب جس میں 2 حروف فا عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں ہم اس کو مضاعف ثلاثی کہتے تھے۔ مضاعف یہ لفظ میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا، مضاعف ایک ہوتا ہے مضاف، وہ نہیں، مضاعف عین کے ساتھ، مضاعف ثلاثی، تو یعنی جس میں عین اور لام کلمہ دونوں ایک جیسے تھے، تو مدہ میں نے فرا، اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھی تھی، مسا، تو اسی میں سے ہے تمہ۔ تو جب اس کو باب تفعیل پہ لے گئے ہم، یہ تو تھا مجرد میں، جب باب تفعیل میں لے گئے تو یہ ہو گیا تمما۔ اب یہ اس کا کیونکہ امر کا صیغہ ہے تو تمم، صرف، قبل، عزم، خرج، یعنی یہ ہم نے اس کی باب امر کے صیغے جب گردان پڑھی تھی ہم نے وہاں پہ، میں نے آپ کو لیکچر نمبر 4 بتا دیا ہے، وہاں سے آپ نے اگر اس کو دہرانا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے تو اسی طریقے سے تمما یتمم تتمیما فهو متمم، تمم یتمم تتمیما فذاک متمم، یہ آپ پڑھتے جائیں گے تو امر آئے گا تمم، ٹھیک ہے، تو اسی میں سے ہے یہ تمم۔ ابھی میں نے آپ کو رول بتایا ہے، قانون بتایا کہ جب امر ہوگا تو فاعل ہمیشہ اندر چھپا ہوا ہوگا، تو یہاں پر بھی وہی صورت ہو جائے گی، انت ضمیر، کیونکہ صیغہ واحد کا ہے تو ضمیر بھی انت ہوگی، ضمیر آپ کو پتہ ہے یہ حاضر کی جو 6 ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، تو واحد کے لیے انت، مذکر کے لیے انتا، تثنیہ کے لیے انتما، جمع کے لیے انتم، اور واحد مونث کے لیے انتی، تثنیہ کے لیے انتما، اور جمع مونث کے لیے انتنا۔ تو اب کیونکہ یہ واحد مذکر ہے، حاضر کا صیغہ تمم، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر انت ہی نکالی۔ وہی چیز ضمیر مرفوع، متصل، مستتر، یعنی چھپی ہوئی ہے، فاعل، یہ اس کا فاعل ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ الفاظ ابھی باقی ہیں، اس لیے میں نے اس کو یہاں کلوز نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، اگلے کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے با۔ اب با آپ کو پتہ ہے جو ہی آپ نامیر اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ حرف ہے، اور حرفوں میں سے کون سا حرف ہے غور کرنا ہے کہ عاملہ ہے یا غیر عاملہ ہے، سب سے پہلا سٹیپ یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب جب غور کریں گے تو یہ عاملہ میں نظر آئے گی آپ کو، اور عاملہ میں سے آپ کو کون سی نظر آئے گی؟ آپ نے حروف عاملہ میں سے پڑھی تھی جو پہلی قسمیں کہ جو اسم پر داخل ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر بھی یہ آ جائیں تو ان کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو ان میں سے کون سی تھی؟ وہ حروف جارہ۔ حروف جارہ 17 جو تھے ان میں سے ایک تھی با، ٹھیک ہے، باؤ، تو، کاف و لام و واو، منز و مزکلا، یہ ان میں سے با جو تھی وہ حروف جارہ تھی۔ حروف جارہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہی آپ نے اس کو پہچانا، ایک چیز اور آپ کو سمجھ لگے کہ جو اس کے بعد والا آ رہا ہے وہ اسم ہی ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا، یعنی فوراً ہمیں اس کے ذریعے سے ایک اور چیز بھی پتہ چل گئی کہ اس کے بعد والا جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل یا حرف نہیں ہے، وہ اسم ہی ہوگا کیونکہ یہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ عمل کیا کرتی ہیں، یہ ہمیشہ اپنے بعد والے کو جر دیتی ہیں، یعنی ان کی اس کی حالت کون سی ہوگی؟ جری ہوگی، یعنی جو اس کے بعد ہمیں، یعنی اس کو دیکھنے سے ہمیں فوراً اگلی چیزوں کا بھی پتہ چل گیا۔ اب با خود، با کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ با خود مبنی ہوتی ہے، مبنی بر کسر ہوتی ہے، یعنی اس پہ ہمیشہ کسرہ آتا ہے، خود پہ، خود کا اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے بازر بھی آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو جب دیکھ لیا تو الخیری کو ہم دیکھتے ہیں، الخیری ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے،
ٹھیک ہے. اب اسم دو طرح کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے نامیر میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اسم متمکن اور اسم غیر متمکن. یعنی جب میں نے بتایا تھا کہ مورب اور مبنی کی بحث پڑھائی تھی کہ کون سے کلمات مورب ہوتے ہیں کون سے مبنی ہوتے ہیں, تو میں نے بتایا تھا حروف, فعل ماضی اور امر حاضر یہ مبنی ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں وہ فعل مضارع کے آخر میں نون تقی ثقیلہ کبھی لگے تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے, نہیں تو وہ مورب ہوتا ہے. اور اسم کی بھی دو قسمیں بتائی تھی, متمکن غیر متمکن. جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو غیر متمکن, اس کی 8 قسمیں پڑھی تھی ہم نے. وہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسم متمکن ہے کہ نہیں ہے, غیر متمکن ہے کہ نہیں ہے. اب میں نے جب ان 8 قسموں میں غور کیا, آپ بھی اگر غور کر لیں, میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ان کو ایک مرتبہ دہرا کے سمجھ کے اپنے سامنے رکھ لیں اور الخیری پہ غور کریں کہ یہ ان 8 قسموں میں سے کچھ ہے کہ نہیں ہے. یعنی اسماء اشارات ہے, اسماء موصولات ہے, کیا ضمیر ہے, اسماء افعال میں سے ہے, اسماء ظروف میں سے ہے, اسماء کنایات میں سے ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کسی قسم مرکب بنائی میں آ رہا ہے, مرکب منصب, یہ کسی ان میں سے اسماء میں سے آ رہا ہے. تو یہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو جواب نہ میں ملے گا کہ یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کسی قسم میں بھی نہیں ہے. جب ان میں نہیں ہے تو خامہ خواہ یہ اسم ہوگا, تو پھر اسم متمکن ہوگا, اسم متمکن ہی ہوگا. اب اسم متمکن کی 16 قسمیں تھیں, یعنی اس سے ڈبل 8 دونے 16 قسمیں ہوں گی. اب اس 16 قسموں کے نام آپ کو اور تفصیل ساری پہچان پڑھا دی گئی ہے. آپ جب غور کریں گے تو اس پہ غور کریں گے کہ یہ کون سی قسم میں آتا ہے, تو آپ کو یہ مفرد منصرف صحیح نظر آئے گا کہ مفرد ہے, ایک تو واحد ہے, اور منصرف ہے یعنی اس کے غیر منصرف نہیں ہے, اور جو ہے صحیح ہے, اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جب آپ نے غور کیا تو یہ آپ کو پہلی قسم میں نظر آیا, مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے, یہ پہلی قسم. اب آپ کو یاد ہوگا کہ مفرد منصرف صحیح, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی مورب ہوتا ہے اس کی 3, جو بھی کلمہ ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, رفیع, نصبی, جری. پھر میں نے بتایا تھا مبنی جو ہوتا ہے اس کی حالت جو بھی ہو, رفیع, نصبی, جری, اس کا کوئی اعراب تبدیل نہیں ہوتا. جو مورب ہوتا ہے اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے رفیع, نصبی, جری میں, رفیع, نصبی, جری میں. لیکن پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ رفیع, نصبی, جری تو ہوتی ہے, ہر اعراب تبدیل بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ رفیع میں پیش آئے, نصبی میں زبر آئے, جری میں زیر آئے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ 16 قسمیں جو تھیں ان میں سے رفع سب کا کس طرح آتا ہے, نصبی کا نصب کس طرح آتی ہے, جری میں جر کس طرح آتی ہے. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مفرد منصرف صحیح جو تھا اس کی حالت رفع جو رفع کے ساتھ آتی ہے, نصبی, نصب اور جر جر کے ساتھ, اس میں یعنی تینوں اعراب آتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, حالت میں اپنے حساب سے. تو جب ہم نے غور کیا کہ یہاں پر اس کی کون سی حالت ہے, ہمیں باب بتا رہی ہے کہ یہ میرے بعد آیا پڑا ہے تو یہ حالت جری میں ہے, کیونکہ حروف جارہ کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا وہ حالت جری میں ہوگا. یہ آپ قانون اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب اس کی حالت جری ہے تو یہ حالت جری میں کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے اور لفظاً ہوتا ہے, مطلب اس پہ لفظی طور پہ جر آتی ہے, اور یہاں پہ آ گیا بالخیری. ٹھیک ہے, اب یعنی اس کا اعراب اس وجہ, اب اس کو تنوین کیوں نہیں دی, کیونکہ یہاں پہ الف لام آیا پڑا ہے. الف لام ہو تو تنوین نہیں دیتے, تو یہ جار مجرور ہو گئے. اب یہاں پر میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کی توجہ دلاؤں گا, جو نحمیر میں نے لیکچر نمبر 39 پڑھایا تھا, اس کے 2 پارٹ تھے, پارٹ 1 پارٹ 2 حروف جارہ کے بارے میں تھا. وہاں میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جو جار مجرور کہیں پر بھی آ جائیں ان کا آپ نے متعلق ڈھونڈنا ہے, یعنی وہ خود کچھ بھی نہیں بنتے, ان کا آپ نے کسی کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے, تعلق پیدا کرنا ہے, وہ بغیر کچھ نہیں بنتے. اور وہ تعلق کن چیزوں سے بنتا ہے, 6 چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے. وہ چیزیں میں نے آپ کو وہاں بتائی تھی, میں صرف یہاں دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے پیچھے دیکھنا ہے کہ کوئی فعل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. فعل, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, اسم تفضیل, اور اسم تفضیل کے علاوہ مصدر. یعنی یہ 6 چیزیں ہو گئی, 1 2 3 4 5 6, یعنی 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کا متعلق بنتی ہے. یہ اس کے متعلق ہوتے ہیں اور وہ ان کا متعلق بنتی ہے. اب آپ نے جب بھی جار مجرور کہیں پر آئے پڑھے ہوں تو ان کے پیچھے جار مجرور سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی فعل پڑا ہے, فعل نہیں ہے تو اسم فاعل ہے, اسم مفعول ہے, صفت مشبہ ہے, اسم تفضیل ہے یا مصدر ہے. یعنی ان میں سے کوئی ایک موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑ دیں. آپ کہیں گے کہ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اس کے. مثلا اب یہاں ذرا اسی چیز میں دیکھیں کہ یہاں جار مجرور ہے تو اس سے پہلے آپ تھوڑا غور کریں تو یہاں فعل پڑا ہے. فعل کوئی سا بھی ہو, ماضی ہو, مضارع ہو, امر ہو, فعل ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ فعل پڑا ہے تمم, تو فعل پڑا ہے تو ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس موجود پڑا ہے تو ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوراً ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ جار مجرور, یہ لکھیں گے یوں, جار مجرور
मिल कर मुतअल्लिक हुए, मुतअल्लिक हुए किसके? तम्मिम फ़ेल के, यानी जो फ़ेल भी होगा उसका नाम लेंगे जो मौके पर फ़ेल होगा। अब यहाँ पर तम्मिम है तो तम्मिम के, तम्मिम फ़ेल। अब यहाँ आप जुमला यूँ बनाएंगे, अब बात पूरी हो गई, हमने एक एक करके अलग कर लिया, अब हम इसको मिला रहे हैं। तम्मिम फ़ेल, अंता ज़मीर फ़ाइल, और अपने मुतअल्लिक से मिलके, अपने मुतअल्लिक यानी जिसने उससे ताल्लुक़ कायम किया था उससे मिलके जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया। जुमला फ़ेलिया इंशाइया, क्योंकि ये भी अमर है तो इंशाइया ही बनेगा। जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया। अब ये जार मजरूर का फ़ायदा क्या होता है, इस मुतअल्लिक का फ़ायदा क्या होता है? देखें, अगर मैं इसको ना जोड़ता, इसको हटा देता, खाली मैं कहता तम्मिम, तो तम्मिम का मैंने था मुकम्मल कर, ठीक है जी, इसको पाया तकमील तक पहुंचा, मुकम्मल कर, खाली इसका तब। जब मैंने इसके साथ बिल खैर, बा के ज़रिए से खैर को जोड़ा, तो अब इसके साथ जब इसका ताल्लुक़ किया तो अब इसका तर्जमा भी उसके साथ होगा। मतलब ये होगा कि अब तर्जमा ये बन जाएगा कि खैर के साथ मुकम्मल फरमा, यानी इसको पाया तकमील तक खैर के साथ पहुँचा। यानी दुआ में ये कह रहा हूँ कि अल्लाह खैर से इसको पाया तकमील तक पहुँचा, खाली पाया तकमील तक नहीं मांग रहा, खैर के साथ पाया तकमील तक पहुँचा। तो ये यानी जार मजरूर से एक और इजाफी फ़ायदा हासिल हुआ, इजाफी माना हासिल हुआ जो मैंने इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ा। तो याद रखें, जिसके साथ आप ताल्लुक़ जोड़ेंगे उसका तर्जमा भी आप उसी के साथ करेंगे। तो ये जार मजरूर के मैंने आपको बताया कि ये 6 चीज़ें, अब इनकी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मिसालें सबकी आती रहेंगी कि जार मजरूर किसके मुतालिक होता है। फिर कभी कभी ये होता है कि पीछे 2-3 भी, यानी इनमें से फ़ेल 2 आए पड़े होते हैं, तो हमें देखना होता है कि हमने किसके मुतालिक करता है, या मुतअल्लिक एक से ज़्यादा भी आए पड़े होते हैं, तो हमने उधर क्या होता है, फिर उधर क्या करना पड़ता है, ये इंशाल्लाह हम स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। आज हमने ये चीज़ समझी है कि जार मजरूर का मुतअल्लिक होता है। ये बात पहले समझा चुका हूँ लेक्चर नंबर 39 में नाहमीर के पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक बार दोहराया है, और ताकि क्योंकि तरकीब करा रहा हूँ तो आपके जहन में चीज़ बैठ जाए। और अब जो इसको जोड़ेंगे, अब ये एक इजाफी चीज़ अपने जहन में रख लें कि जब भी जार मजरूर का मुतअल्लिक जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, लफ्ज़ों में सामने मौजूद होगा, हम उसे कहते हैं ज़र्फ़े लागव। क्या कहते हैं? ज़र्फ़े लागव। ये एक इस्तिलाह है जो आपने अपने ज़हन के अंदर महफूज कर लेनी है कि जब जार मजरूर के मुतअल्लिक लफ्ज़ों में यहाँ सामने मौजूद पड़ा हो, कोई भी हो, फ़ेल हो, इसम फ़ाइल हो, मुतअल्लिक मौजूद हो, बाज़ औक़ात मौजूद नहीं होता। जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे समझाऊँगा। पहले उसमें समझा चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब आगे इबारात आएंगी तो वहाँ समझाऊँगा। अभी जो है वो आपको क्योंकि मुतअल्लिक मौजूद है तो इसका समझा रहा हूँ। तो जो मुतअल्लिक मौजूद होगा तो उसको कहते हैं जार मजरूर ज़र्फ़े लागव, ठीक है, तम्मिम। तो अब इसको ज़र्फ़े लागव कहते हैं, यानी जब मुतअल्लिक हो। तो ये एक इस्तिलाह भी है ताकि आपको पता चल जाए कि ज़र्फ़े लागव किसको कहते हैं, कहीं पर इस्तेमाल हो तो आपको परेशानी ना हो। अब आपने कोशिश करनी है ये जितनी भी चीज़ें इसको समझना है, दोहराना है, और जो मशक दी जाए उसको ज़रूर आपने हल करना है। मशक प्रैक्टिस करेंगे, और आप जो नूर रिज़ा पढ़ रहे हैं, या आप इसके अलावा मराहुल अरवाह पढ़ रहे हैं, या अगर इसके अलावा कोई और आप किताब जो भी पढ़ रहे हैं अरबी की, उसके अंदर जो इबारात इस उसलूब के साथ, इस अंदाज़ के साथ आएँ तो आपने उसको हल करना है, और हल ख़ुद से करना है। मज़ा ये है कि आपने इस रटी रटाई इबारत को नहीं देखना कि ये हल हो गई। आपने ये काम करना है कि आपने जो इबारत, जो नई इबारत है वहां पर जो इस अंदाज में हो, आपने उसको हल करना है। आप जब उसको हल करेंगे तो समझो आपको इबारत समझ आ गई है, और आप एक अगर इबारत को अच्छी तरह समझ के हल करेंगे तो आपको हज़ारों लाखों इबारत जो होंगी आपकी वो आसानी से हल हो जाएंगी। और हर सबक को कोशिश किया करें 2 से 3 बार ज़रूर समात किया करें, और स्किप ना किया करें। जितना सुन सकें उसको सुनने के बाद तरतीब से, आराम से, आहिस्ता से सुना करें और समझा करें, और फिर कोशिश करें समझ के लिखा करें, और जो पॉइंट हो नोट करने के उनको नोट कर लिया करें, और फिर उसकी मशक ज़रूर किया करें। और जब तक अगला सबक ना आए पिछले के दोहराते रहा करें, और अगर आ भी जाए तो डेली बेस पे 1-2 लेक्चर जो पिछले हैं वो ज़रूर दोहराया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।